मेरा नाम मजिस्टर खान है। मेरे चैनल लॉ विद मजिस्टर में खुशामदीद। बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कानूनी आगाही के लिए इसे शेयर करें। अच्छा तो आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त कानूनी दस्तावेज़ात के तफसीली जायजे की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये मौजू है भी बहुत अहम। बिल्कुल। तो अदालत के कमरे में सच क्या है? क्या सच वो है जो वाकई वकूअ पजीर हुआ, या सच वो है जिसे आप ठोस शवाहिद के साथ साबित कर सकते हैं? आज के इस गहरे तज्जिये में हम पूरे जोश व खरोश के साथ एक इंतहाई बुनियादी और ताकतवर मौजू की गहराई में जा रहे हैं। कानून शहादत ऑर्डर 1984। जी हाँ, कानून शहादत। आज के जायजे का बुनियादी मकसद ये समझना है कि हमारी अदालतें हक़ाइक़ की भूल भुलैयों में सच्चाई का तयन आखिर कैसे करती हैं। मतलब जब दो फरीक़ैन अपना अपना सच लेकर अदालत के सामने खड़े होते हैं तो सबूत पेश करने की भारी जिम्मेदारी किस कंधे पर डाली जाती है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल सवाल होता है अदालत के लिए। बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि वो कौन से हक़ाइक़ हैं जिन्हें अदालत में साबित करने की सिरे से जरूरत ही नहीं होती। सही। तो इस कानून की असल रूह को समझने के लिए हमने एक खास तरीकाकार अपनाया है। हम कानून की शिकों के अहम तरीन अंग्रेजी जुमले यानी फ्रेजेस पढ़ेंगे और फिर उनका आम फहम उर्दू में तज्जिया करेंगे, ताकि हमारे सुनने वाले बराह रास्त कानून के अल्फाज से जुड़ सकें। देखें, ये मौजू कानून की दुनिया में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हम इसे सिर्फ चंद कानूनी दफात का मजमुआ नहीं कह सकते, बल्कि ये वो अदसा है जिसके जरिए निज़ाम अदल मुआशरे को देखता है। अगर किसी मुआशरे में ये तय ना हो कि सच को साबित करने का मयार क्या होगा, तो वहाँ इंसाफ एक मजाक बनकर रह जाता है। एक मजाक बन जाता है, बिल्कुल। कानून शहादत दरअसल इस बात का तयन करता है कि अदालत के तराजू में कौन सा पलड़ा कब भारी होगा और कब हल्का। चलें इसको समझते हैं। हम अपने जायजे के पहले हिस्से का आगाज करते हैं, जो बारे सबूत पर मबनी है, जिसे अंग्रेजी में बर्डन ऑफ प्रूफ कहा जाता है। से तफसीली बात की गई है। हाँ, अगर कोई शख्स अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो कानून उससे क्या बुनियादी तकाजा करता है? अच्छा, कानून का पहला और गैर मुतजलजिल उसूल ये है कि जो शख्स अदालत से किसी हक को तस्लीम करवाने या किसी को सजा दिलवाने का मुतालबा करता है, सबूत की फराहमी उसी की जिम्मेदारी है। सही। शिक 117 और 118 इस पूरे निज़ाम की बुनियाद रखती हैं। मैं यहाँ शिक 118 का वो किलीदी अंग्रेजी जुमला पढ़ना चाहूंगी जो इस उसूल को समेटता है। जी बिल्कुल, पढ़िए। अंग्रेजी फ्रेज कुछ यूं है: द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन आइदर साइड। इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि किसी भी दावे या अदालती कार्रवाई में सबूत का बार उस शख्स पर होता है जो नाकाम हो जाएगा अगर दोनों तरफ से कोई भी सबूत पेश ना किया जाए। यानी अगर खामोशी हो तो जो हारेगा सबूत उसी को देना है। बिल्कुल। जरा तसव्वुर करें कि अदालत का कमरा है, जज बैठा है और दोनों फरीकैन बिल्कुल खामोश हैं। कानून कहता है कि इस मुकम्मल खामोशी का नुकसान जिस फरीक को होगा, खामोशी तोड़कर सबूत पेश करना उसी की जिम्मेदारी है। ये उसूल तो मंतिक के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। इसकी जो मिसालें कानून में दी गई हैं वो इसे मजीद वाज़ेह कर देती हैं। फर्ज करें कि एक शख्स अलिफ दावा करता है कि बे ने कोई जुर्म किया है। सही। अब अलिफ चाहता है कि बे को जेल भेजा जाए, तो कानून के तहत जुर्म साबित करने की पूरी जिम्मेदारी अलिफ पर है। वो ये नहीं कह सकता कि बे साबित करे कि उसने जुर्म नहीं किया। जी हाँ, क्योंकि दावा अलिफ ने किया है। बिल्कुल। इसी तरह एक और पेचीदा मिसाल लेते हैं। अलिफ ने बे पर एक बॉन्ड या मुआहिदे के तहत पैसों का दावा किया। अब बे अदालत में ये तो मान लेता है कि हाँ बॉन्ड मौजूद है, लेकिन साथ ही वो एक नया दावा कर देता है कि ये बॉन्ड मुझसे धोखे और फरेब से लिया गया था। अब यहाँ सूरत हाल पलट जाती है। बिल्कुल पलट जाती है। चूंकि बे ने धोखे का इल्जाम लगाया है तो धोखा साबित करने की जिम्मेदारी अलिफ पर नहीं बल्कि बे पर होगी, क्योंकि अगर कोई सबूत ना दिया जाए तो बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से अलिफ तो वैसे ही जीत जाएगा। ये एक बेहतरीन और जामे वजाहत है, और इसी मंतकी तसलसल को शिक 119 और 120 आगे बढ़ाती हैं। वो कैसे? देखें, शिक 119 कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि अदालत किसी एक खास वाक़े पर यकीन करे तो उस खास वाक़े का बारे सबूत आप पर ही होगा। और शिक 120 का दायराकार इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा। ये बताती है कि किसी खास सबूत को काबिल कबूल बनाने के लिए जो पेशगी शराइत होती हैं, उन्हें साबित करने का बोझ भी उसी पर होता है जो वो सबूत लाता है। मतलब सबूत पेश करने के लिए भी पहले कुछ साबित करना पड़ता है। जी बिल्कुल। मसलन फौजदारी मुकदमात में डाइंग डिक्लेरेशन यानी मरने वाले के आखिरी बयान की बहुत अहमियत होती है। लेकिन अगर कोई शख्स ये बयान अदालत में पेश करना चाहता है तो उसे सबसे पहले ये साबित करना होगा कि वो शख्स वाकई मर चुका है। ओह, सही। मौत का सर्टिफिकेट और मौत के हालात साबित किए बगैर वो बयान अदालत में सुना ही नहीं जाएगा। ये तरीकाकार तो इस बात को यकीनी बनाता है कि अदालत का वक्त गैर मुसद्दका बातों पर ज़ाया न हो। अब अगर हम इन उमूमी उसूलों से निकलकर शक 121 और 122 की तरफ आएं, जो इस्तिस्ना और मखसूस मालूमात के बारे में है, तो एक बहुत ही अमली सवाल पैदा होता है। जी पूछें। फर्ज करें
ایک ملزم پر قتل کا الزام ہے اور وہ عدالت میں آ کر کہتا ہے کہ جب اس سے یہ عمل سرزد ہوا تب وہ شدید پاگل پن کا شکار تھا، یا اسے اچانک ایسا اشتعال دلایا گیا کہ اس کے ہوش و حواس قابو میں نہیں رہے، کیا قانون ملزم کی اس بات کو فوراً تسلیم کر کے اسے رعایت دے گا؟ نہیں، قانون اس معاملے میں انتہائی سخت ہے۔ شک 121 اسی صورتحال کا احاطہ کرتی ہے جب کوئی شخص تعزیرات پاکستان کے تحت کسی جنرل ایکسیپشن یا عمومی استثناء کا سہارا لیتا ہے تو اسے ثابت کرنے کا تمام تر بوجھ اسی ملزم پر ہوتا ہے۔ یعنی وہ خود ثابت کرے گا کہ وہ پاگل تھا؟ بالکل۔ عدالت قانون کی روح سے یہ فرض کرنے پر مجبور ہے کہ ایسے کوئی غیر معمولی حالات موجود نہیں تھے، یعنی عدالت یہ مان کر کارروائی شروع کرے گی کہ ملزم بالکل نارمل اور ہوش و حواس میں تھا۔ اب یہ ملزم کی ذمہ داری ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹس، ماہرین نفسیات کی گواہی اور ٹھوس شواہد کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ وہ واقعی اس وقت قانونی طور پر پاگل پن کی حالت میں تھا۔ محض دعویٰ کر دینا کافی نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو ہر دوسرا مجرم پاگل پن کا دعویٰ کر کے سزا سے بچنے کی کوشش کرے۔ جی بالکل۔ اسی طرح شک 122 ان حقائق کی بات کرتی ہے جو کسی کے خاص علم میں ہوں۔ قانون کی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں فیکٹس اسپیشلی ود ان نالج۔ صحیح۔ اس کی جو ریلوے ٹکٹ والی مثال قانون میں دی گئی ہے وہ تو روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ ہاں، وہ بہت کلاسک مثال ہے۔ اگر کوئی مسافر ٹرین میں پکڑا جاتا ہے اور اس پر بغیر ٹکٹ سفر کرنے کا الزام لگتا ہے تو قانون یہ بوجھ ریلوے کے محکمے پر نہیں ڈالتا کہ وہ ثابت کرے کہ اس نے ٹکٹ نہیں خریدا۔ بالکل نہیں، کیونکہ ٹکٹ کا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو صرف اس مسافر کے خاص علم میں ہے۔ ہاں، اس لیے اپنی جیب سے ٹکٹ نکال کر دکھانا اسی کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کی وجہ خالصتاً نظام کی افادیت ہے۔ اگر ریاست پر یہ بوجھ ڈال دیا جائے کہ وہ ہر مسافر کے بارے میں ثابت کرے کہ اس نے ٹکٹ نہیں خریدا تو پورا نظام مفلوج ہو جائے گا۔ بالکل۔ قانون ہمیشہ وہاں بارے ثبوت ڈالتا ہے جہاں اسے اٹھانا منطقی طور پر ممکن اور آسان ہو۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ہم شک 123 سے 128 کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو قانون ہمیں انسانی زندگی، موت اور رشتوں کے بہت ہی پیچیدہ مگر حساس معاملات کو سلجھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ شک 123 اور 124 میں زندگی اور موت کے قیاس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو پچھلے 30 سالوں میں زندہ دیکھا گیا ہے تو فرض کیا جائے گا کہ وہ زندہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 7 سال سے لاپتہ ہے تو معاملہ بالکل الٹ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ شک 124 ایک بہت ہی تکلیف دہ لیکن ضروری معاشرتی مسئلے کا حل پیش کرتی ہے۔ جب کوئی شخص مسلسل 7 سال سے لاپتہ ہو اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ نہ سنا ہو جو قدرتی طور پر سنتے، اگر وہ زندہ ہوتا تو صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کا انگریزی فریز کچھ یوں ہے: burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it۔ یعنی اب یہ ثابت کرنے کا بار کہ وہ شخص زندہ ہے اس شخص پر منتقل ہو جاتا ہے جو اس کے زندہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بالکل۔ قانون 7 سال کی طویل گمشدگی کو موت کا قیاس مان لیتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی معاشرتی حکمت ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، اگر قانون ایسا نہ کرے تو لاپتہ شخص کی جائیداد کی تقسیم رک جائے گی اور اس کی بیوی دوسری شادی نہیں کر سکے گی۔ قانون معاشرے کو ایک نہ ختم ہونے والے انتظار کی سولی پر نہیں لٹکا سکتا۔ یہ قانون کی وہ حقیقت پسندی ہے جو اسے معاشرے کے لیے قابل عمل بناتی ہے۔ اسی طرح شک 125 اور 126 شراکت داروں، مکان مالک اور کرایہ دار کے رشتوں اور ملکیت کی بات کرتی ہیں۔ صحیح۔ جو شخص کسی جائیداد پر قابض ہے قانون کی نظر میں ابتدائی طور پر وہی مالک ہے جب تک کوئی دوسرا ٹھوس کاغذی ثبوت لا کر اس قبضے کو غلط ثابت نہ کر دے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ان سب میں شک 127 جسے ایکٹیو کانفیڈنس یا پھال اعتماد کا رشتہ کہا جاتا ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم شک ہے۔ جب دو لوگوں میں ایسا رشتہ ہو جہاں ایک فریق دوسرے پر مکمل انحصار کرتا ہو، جیسے وکیل اور موکل یا باپ اور بیٹا، اگر ان کے درمیان کوئی لین دین ہوتا ہے تو قانون اس کی نیک نیتی ثابت کرنے کا بوجھ طاقتور فریق پر ڈالتا ہے۔ جی۔ لیکن کیا اس سے یہ خطرہ پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی موکل جان بوجھ کر اپنے وکیل پر جھوٹا الزام لگا دے تاکہ کسی معاہدے سے مکر سکے؟ یہ ایک بہت ہی بروقت اور اہم سوال ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قانون کمزور فریق کو اتنی طاقت دے رہا ہے کہ وہ اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ بالکل یہی لگتا ہے۔ لیکن در حقیقت قانون یہاں پیشہ ورانہ ذمہ داری کو مقدم رکھ رہا ہے۔ ایک وکیل یا ڈاکٹر جو اپنے موکل یا مریض کی تمام کمزوریوں اور رازوں سے واقف ہے، اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے ان کا استحصال کر سکے۔ یہ بات تو ہے۔
قانون یہ بوجھ طاقتور پر اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ ہر لین دین کا مکمل شفاف اور دستاویزی ریکارڈ رکھے۔ صحیح۔ اگر ایک وکیل نے اپنے موکل سے کوئی جائیداد خریدی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آزاد گواہن اور مارکیٹ ریٹ کے مطابق ادائیگی کا ثبوت اپنے پاس رکھے۔ اگر وہ یہ ثبوت فراہم کر دیتا ہے تو وہ کسی بھی جھوٹے الزام سے بآسانی بچ سکتا ہے۔ یعنی یہ قانون دراصل طاقتور کو محتاط رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ جی، یہ اعتماد کے رشتوں کو شفاف رکھنے کا ایک فلٹر ہے۔ زبردست۔ اسی باب کی جو آخری شق ہے، شق 128، وہ ایک انتہائی حساس موضوع یعنی بچے کی پیدائش کی قانونی حیثیت پر بات کرتی ہے، جسے انگریزی میں لیجیٹیمیسی آف برتھ کہا جاتا ہے۔ جی۔ بچے کی پیدائش اور اس کی قانونی حیثیت کے حوالے سے قانون حتمی ثبوت یا کنکلوسیو پروف کا تصور لاتا ہے۔ شق 128 کا مقصد معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی خاندان کو بے جا الزامات سے تحفظ دینا ہے۔ قانون طے کرتا ہے کہ اگر کوئی بچہ میاں بیوی کی درست قانونی شادی کے دوران شادی کی تاریخ سے 6 قمری مہینوں کے بعد پیدا ہوتا ہے یا شادی ختم ہونے کے بعد 2 سال کے اندر پیدا ہوتا ہے، بشرطے کہ ماں نے دوسری شادی نہ کی ہو، تو یہ اس بات کا حتمی ثبوت ہوگا کہ بچہ اسی مرد کا جائز بچہ ہے۔ اور حتمی ثبوت کا مطلب ہے کہ بحث وہیں ختم ہو گئی۔ بالکل، حتمی ثبوت کا مطلب ہے کہ عدالت اس کے خلاف کوئی اور ثبوت سننے سے ہی انکار کر دے گی، ماسوائے اس کے کہ شوہر لعان کے ذریعے یعنی قسم کھا کر بچے کو اپنانے سے انکار کرے۔ صحیح۔ قانون یہاں سائنسی بحث سے زیادہ معاشرتی استحکام کو ترجیح دیتا ہے تاکہ بچے کی زندگی پر ناجائز ہونے کا دھبا نہ لگے۔ یہ قانون کا وہ چہرہ ہے جو معاشرے کے کمزور ترین طبقے یعنی ایک نومولود بچے کو قانونی ڈھال فراہم کرتا ہے۔ اب ہم اس جائزے کے ایک اور انتہائی دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں جو کہ شق 129 کے تحت عدالتی قیاس یا کورٹ پرزمپشنز کے بارے میں ہے۔ جی۔ اب تک ہم بات کر رہے تھے کہ ثبوت کس نے دینا ہے، لیکن شق 129 عدالت کو یہ طاقت دیتی ہے کہ وہ ثبوت کے بغیر بھی حالات و واقعات کی بنیاد پر کچھ حقائق کو فرض کر لے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قانون کس طرح انسانی نفسیات اور روزمرہ کے قدرتی واقعات کو سمجھتا ہے۔ شق 129 کا انگریزی جملہ اس تصور کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ The court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened regard being had to the common course of natural events, human conduct, and public and private business۔ اس کا مطلب ہے کہ عدالت کسی بھی ایسی حقیقت کو مان سکتی ہے جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ وہ معمول کے قدرتی واقعات، انسانی رویوں اور کاروباری طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے وقوع پذیر ہوئی ہوگی۔ بالکل، عدالت اندھی نہیں ہوتی، وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کے معمولات کو سمجھتی ہے۔ اس کی مثالیں واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، جیسے قانون میں لکھا ہے کہ جس شخص کے پاس سے چوری کے فوراً بعد چوری کا سامان برآمد ہو جائے تو عدالت یہ فرض کر سکتی ہے کہ یا تو وہ خود چور ہے یا پھر اس نے یہ جانتے بوجھتے خریدا ہے کہ یہ مال چوری کا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس پر ایک سوال اٹھتا ہے، اگر میں مارکیٹ سے ایک استعمال شدہ موبائل فون خریدتا ہوں اور بدقسمتی سے وہ چوری کا نکلتا ہے تو کیا قانون مجھے سیدھا چور تصور کر لے گا؟ یہ تو مجرم نہ ہونے کے اصول کے خلاف لگتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہاں قانون لفظ نوئنگلی یعنی جانتے بوجھتے پر زور دیتا ہے۔ اچھا۔ جب آپ کے پاس چوری کا مال نکلتا ہے تو عدالت ایک ابتدائی قیاس قائم کرتی ہے تاکہ تفتیش آگے بڑھ سکے، لیکن قانون آپ کو یہ موقع ضرور دیتا ہے کہ آپ اس قیاس کو غلط ثابت کریں۔ کیسے؟ آپ عدالت کو اپنی رسید دکھا سکتے ہیں، دکاندار کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ نے مارکیٹ کے عام ریٹ میں یہ فون خریدا تھا۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ نے نیک نیتی سے خریداری کی تھی تو عدالت کا وہ قیاس وہیں ٹوٹ جائے گا۔ تو مطلب یہ قیاس دراصل چوری کے مال کی بلیک مارکیٹ کو روکنے کے قانونی ہتھیار ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی طرح شق 129 کی ایک اور شاندار مثال ہے کہ جو شخص جرم میں شریک ہو، جسے انگریزی میں اکمپلشڈ کرتے ہیں، اس کی گواہی تب تک قابل اعتبار نہیں جب تک دوسرے شواہد سے اس کی تصدیق نہ ہو۔ کیونکہ قانون جانتا ہے کہ ایک مجرم اپنی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے پر بھی الزام تراشی کر سکتا ہے۔ جی، اور ایک اور زبردست قیاس یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہ ثبوت پیش نہیں کرتا جو وہ کر سکتا ہے تو عدالت فرض کرے گی کہ وہ ثبوت اسی کے خلاف جاتا ہے۔ انسان کبھی وہ چیز نہیں چھپاتا جو اس کے حق میں وہ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یعنی حقائق چھپانا خود ایک بہت بڑی حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قانون صرف کاغذ پر لکھی لکیریں نہیں بلکہ انسانی فطرت کا گہرا مطالعہ ہے۔ بے شک۔ اب تک ہم نے بات کی ان چیزوں کی جنہیں ثابت کرنا پڑتا ہے یا جنہیں عدالت فرض کر لیتی ہے، لیکن اب ہم ان شقوں کا جائزہ لیں گے جن میں عدالت سرے سے ثبوت مانگتی ہی نہیں۔ یہ بہت دلچسپ حصہ ہے۔ شق 111 سے 113 میں عدالتی نوٹس یا جوڈیشل نوٹس کا ذکر ہے۔ شق 111 بالکل واضح الفاظ میں کہتی ہے کہ جس حقیقت کا عدالت نوٹس لے گی اسے فریقین کو ثابت کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔
اور شک 112 ان حقائق کی پوری تفصیل بتاتی ہے۔ ان میں پاکستان کے تمام قوانین، مسلح افواج کے اصول، عدالتوں کی مہریں، ملک کی جغرافیائی تقسیم، حتیٰ کہ سڑک پر چلنے کے قواعد بھی شامل ہیں۔ عدالت ان چیزوں کا خود نوٹس لیتی ہے؟ بالکل، اور اس کا مقصد عدالتی وقت اور وسائل کو بچانا ہے۔ ظاہری بات ہے۔ تصور کریں کہ اگر ہر وکیل کو روزانہ عدالت میں آ کر یہ ثابت کرنا پڑے کہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے یا گاڑی سڑک کے بائیں طرف چلانی چاہیے، تو مقدمہ تو کبھی ختم ہی نہ ہو۔ جی، اور عدالت ان چیزوں کی تصدیق کے لیے حوالہ جاتی کتب یعنی ریفرنس بکس استعمال کر سکتی ہے۔ یہ تو قانون میں ایک بلٹ ان شارٹ کٹ ہے۔ اور اسی طرح شک 113 ایڈمیٹڈ فیکٹس یعنی تسلیم شدہ حقائق کی بات کرتی ہے۔ ہاں، اگر مقدمے کے دونوں فریقین عدالت کے سامنے کسی بات کو تسلیم کر لیں تو اسے ثابت کرنے کے لیے گواہ لانے کی ضرورت نہیں۔ بالکل، اگر دو لوگ مان رہے ہیں کہ ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا تو عدالت بس اسی بنیاد پر آگے بڑھ جائے گی۔ یہ سب سمجھنے کے بعد اب ہم قانون کے ایک بہت ہی پیچیدہ لیکن انتہائی اہم ستون کی طرف بڑھتے ہیں، اصول اسٹاپل یعنی دی ڈاکٹرن آف اسٹاپل، جس کا ذکر شک 114 سے 116 تک کیا گیا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اسٹاپل عملی دنیا میں کیسے کام کرتا ہے؟ اسٹاپل بنیادی طور پر زبان کی پاسداری کا قانونی نام ہے۔ قانون کسی انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنا مفاد دیکھ کر اپنی ہی کہی ہوئی بات سے مکر جائے۔ صحیح۔ شک 114 اس کی تعریف ان الفاظ میں کرتی ہے: When one person has, by his declaration, act or omission, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed to deny the truth of that thing. یعنی اگر ایک شخص نے جان بوجھ کر اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے یا یہاں تک کہ اپنی پراسرار خاموشی سے کسی دوسرے کو یہ یقین دلایا کہ فلاں بات سچ ہے، جی، اور اس دوسرے شخص نے اس یقین کی بنیاد پر کوئی قدم اٹھا لیا، تو اب اس پہلے شخص کو یہ حق نہیں دیا جائے گا کہ وہ اس سچائی سے مکر جائے۔ اس اصول کو سمجھنے کے لیے زمین کی وہ کلاسک مثال بہترین ہے۔ بالکل، وہ بتائیں۔ یہ تھی کہ بیچتے وقت وہ شخص مالک نہیں تھا، لیکن کچھ عرصے بعد واقعی وہ زمین وراثت یا کسی اور ذریعے سے اس کے نام ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ شخص عدالت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب سودا منسوخ کریں کیونکہ جس دن میں نے زمین بیچی تھی اس دن تو میرے پاس اختیار ہی نہیں تھا۔ بالکل نہیں کہہ سکتا۔ قانون اسے اسٹاپل کے تحت وہیں روک دے گا اور کہے گا کہ چونکہ تم نے خود خریدار کو یقین دلایا تھا اس لیے اب تمہیں اپنی بات پر قائم رہنا ہوگا۔ بالکل، اور یہ اصول معیشت اور معاشرت کا پہیہ چلانے کے لیے ناگزیر ہے۔ اسی کی توسیع شک 115 اور 116 میں ملتی ہے۔ وہ کیسے؟ شک 115 کے مطابق کرایہ دار اپنے مکان مالک کے ٹائٹل یا ملکیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے کسی کو مالک مان کر اس سے مکان کرائے پر لیا ہے تو کل کو آپ اسے کرایہ دینے سے یہ کہہ کر انکار نہیں کر سکتے کہ اصل مالک تو کوئی اور ہے۔ یہ تو ہم فہم بات ہے۔ اسی طرح شک 116 کاروباری دستاویزات جیسے بل آف ایکسچینج پر لاگو ہوتی ہے کہ اسے قبول کرنے والا جاری کرنے والے کے اختیار کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اگر اسٹاپل کا اصول نہ ہو تو کاروباری دنیا میں کوئی کسی کے وعدے پر بھروسہ کر کے انویسٹمنٹ نہیں کر سکے گا اور پورا معاشی نظام تباہ ہو جائے گا۔ اگر ہم ان تمام شکوں پر مجموعی طور پر نظر ڈالیں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ قانون کتنا کثیر الجہتی ہے۔ بالکل۔ ایک طرف وہ ثبوت مانگتا ہے، دوسری طرف حالات سے خود نتیجہ نکالتا ہے اور تیسری طرف لوگوں کو ان کے وعدوں کا پابند کرتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ قانون شہادت آرڈر محض ضوابط کی ایک فہرست نہیں ہے۔ جی، یہ دراصل انسانی نفسیات، معاشرتی کمزوریوں اور انصاف کی فراہمی کے درمیان ایک انتہائی حساس توازن کا نام ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ قانون اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ سچائی کو چھپانا انسان کی ایک پرانی جبلت ہے، اس لیے وہ بار ثبوت کی شرط لگا کر جھوٹے دعووں کو روکتا ہے، اسٹاپل کے ذریعے فریب کا راستہ بند کرتا ہے اور عدالتی قیاس کے ذریعے ان جگہوں پر روشنی ڈالتا ہے جہاں مجرم ثبوت مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زبردست۔ یہ پورا فریم ورک اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ معاشرے میں اعتماد، شفافیت اور انصاف کو قائم رکھا جا سکے۔